نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جناب محترم ایس متحد ترمذی صاحب, who is our mentor, who is our guide, who is beacon of light for all of us. I welcome to him, and I welcome to Sayyid Nadir Hussain Gilani Shah Sahib, Magistrate Section 30, who on our request came here and honor to us for joining this discussion over here. Today they will discuss lecture on juvenile justice system. I also welcome all my dear brothers who participated in this lecture. And today, first of all, Sayyid Nadir Hussain Gilani will discuss and share knowledge on juvenile justice system. تو میں اب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور آپ سے یہ ڈسکشن شروع کریں. تھینک یو جناب ناظر صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Gentlemen, I'm really honored and privileged to be invited here to deliver a lecture, or whatever you may call it, on any of the topic, as your letter president, he came and asked about any topic, and then after I selected the topic which is called juvenile justice system, which will encompass the ordinance as well as the history and the theme behind the whole system of the juvenile justice. I think I am also honored to stand here in front of a personality like Sayyid Mutahhir Ali Tirmidhi Sahab, who not only known in the district bar Chand, but also has great name outside the borders of the district Chand. So I am also honored to speak a lecture in front of you people who are the signs of freedom as well as the intelligentsia of this society. I think we should start lecture right now because it will take time, and inshallah we will discuss your questions after this lecture. Should we start? Juvenile Justice System, Ordinance 2000. Once William Shakespeare said, "How far the little candle throws its light, so shines a good deed in this naughty world." These words have been selected for the plight of the children or the juvenile offenders by myself in this lecture. Here comes the goals of the session, meaning thereby that after completion of the session, where the audience will be. Number one, to understand the importance of JJSO, the abbreviation of Juvenile Justice System. Second, to apply the law at pre-trial, remand, bail, trial and post-trial stages.
trial of juveniles as per spirit of JJSO, to write proper orders, judgments, and to identify the resources and the leading judgments from the JJSO. ये है वो तस्वीर हजरात जो आप जुवेनाइल की सूरत में हमारी अदालतों में अक्सर बेशतर देखने में आती। ये सिंबल है, ये एक ऐसी तस्वीर है कि जो हम सिर्फ दरअसल उन बच्चों को जो कि जुवेनाइल के तौर पर इन अदालतों में पेश होते हैं उसके तौर पर हम यहाँ पेश कर रहे हैं। आप इस बच्चे के चेहरे के तासुरात देखिए, वो हालत देखिए जिस सूरत में उसे हथकड़ी लगी हुई है, और ये हथकड़ी हम रेगुलर बेसिस पर देखते हैं जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पेश होते हैं हमारे पास रिमांड की सूरत में। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उस बच्चे के जज्बात क्या हैं, वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो बच्चा कल कला को जब इस सोसाइटी का फर्द बनेगा तो उसकी नफ्सियात क्या होगी जब वो हथकड़ी में पेश होता है अदालत में। ये एक और ऐसी तस्वीर है। इन तस्वीर को यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि हम समझें कि वो तासुर आपके जहनों में पक्का हो जाए जो तासुर उन बच्चों के जहन में होता है जब वो बतौर ऑफेंडर्स इन अदालतों में पेश होते हैं। जेंटलमैन, ये यहाँ पे माइनर और उन ऑफेंडर्स की फिलॉसफी को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक्स हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाली उनको अंडरस्टैंड करना। कुछ जो मैंने सेलेक्ट की हैं आपके लिए वो है, एक तो है चाइल्ड, दूसरा है जुवेनाइल, तीसरा है एडोलसेंट, चौथा है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और पांचवा है एडजुडिकेटेड डेलिंक्वेंट। अब वन बाय वन हम इनको आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसकी बेसिक फिलॉसफी में जो बुनियादी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उनका मतलब क्या है। प्लीज, सबसे पहले जेंटलमैन आता है चाइल्ड। चाइल्ड इज डिफाइंड बाय द क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। अब वो कहता क्या है? चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 years। 18 साल से कम उम्र इंसान, उसे हमारे मुल्क का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस चाइल्ड तस्वुर करता है। नेक्स्ट, अब वो लफ्ज के जो तख्लीक का बायस है इस ऑर्डिनेंस का, जुवेनाइल। जुवेनाइल इज अ लीगल डेफिनेशन। अब ये मैंने ली है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि जिसका एक नाम है पूरी दुनिया में उस रिपोर्ट का कि जिसने वेस्ट में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में अपना रोल प्ले किया। ये रिफॉर्मिंग जुवेनाइल जस्टिस डेवलपमेंट अप्रोच इसका नाम है और ये नीचे इसके ऑथर्स हैं, रिचर्ड जे बोनी हैं, रॉबर्ट एल जॉनसन, ये बहुत बड़े मुफक्किर हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के। जुवेनाइल is a legal definition referring to the jurisdictional age of each state's juvenile court or family court system and includes those youth who fall under the purview of the state's delinquency code and not the criminal code। कुछ बात की समझ आई? वो कहता है जुवेनाइल वो है कि जो हर स्टेट जिसे जुवेनाइल डिक्लेयर करे। हमने अपने सिस्टम में अपने ऑर्डिनेंस में चाइल्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया, जुवेनाइल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ सवाई उसके टाइटल में। तो ये बेसिकली एक सिस्टम से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। सिस्टम में जुवेनाइल है, जुवेनाइल को समझना जरूरी है। जुवेनाइल है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस इंपॉर्टेंट टर्म को समझना हमारे लिए सिस्टम्स को समझने से पहले बड़ा जरूरी है। एडोलसेंट कुछ लंबी है, कुछ ये आपको समटाइम लंबी जो डेफिनेशंस होती है स्लाइड्स में वो बोर्ड करती है।
لیکن اس کو تھوڑا سا ذرا اگر آپ غور کریں گے تو چیزیں آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. سیکوینس آہستہ آہستہ انشاءاللہ بن جائے گا. ایڈولسنٹ از دا پومیٹل کانسیپٹ. اب ایڈولسنٹ ہے کیا؟ وہ چائلڈ سے میجر کے جو درمیانی عرصہ ہے اسے ہم ایڈولسنس ایج کہتے ہیں. اب ہمارا جو جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو اس میں اس نے 7 سال سے کم عمر، پھر 12 سال سے اور پھر 18 سال تک کی ڈفرینٹ ان کی جو کرمنل ان کی ٹینڈنسیز ہیں اس کا ذکر کیا ہے. تو ہمیں اس کو درمیانی عرصہ جو ہے اسے دیکھنا زیادہ ضروری ہے. انہیں ہم انگریزی میں ایڈولسنٹ کہتے ہیں. is the pivotal concept used in this report. Scientifically speaking, adolescence has no finite chronological onset or endpoint, and there is no legal definition of adolescence per se, because the law regards different ages as being legally relevant in the different contexts. The science of adolescence refers to a phase in development between the childhood and adulthood, beginning at puberty. یہ آپ سب جانتے ہیں پیوبرٹی typically about 12 or 13 and ending in the late teens or early 20s. 12-13 سال سے شروع ہو کر early teens, teen means سمجھتے ہیں آپ ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں 19-20, تو یہ وہاں تک ہے اور پھر 20s تک جا کے ایڈولسنس ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ. اب آگئی وہ بات کہ جس پہ پورا سسٹم جو ہے وہ بیس کر رہا ہے، جوینائل ڈیلنکوینسی. جوینائل ڈیلنکوینسی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں لا پرمٹ نہ کرے. نیگلیجنس ہو سکتا ہے، کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے، آفینس ہو سکتا ہے، ایسا کام ہو سکتا ہے جو معاشرے میں قانون کی نظر میں جس کی گنجائش نہیں ہے، جس سے روکا جائے. refers to an acts by juvenile that would be considered a crime. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے کاموں کو جن کو عام زبان میں ہم کرائم کہیں گے، یعنی اگر ایک ایڈلٹ وہ کام کمٹ کرے تو کرائم ہوگا آپ کے پرٹیکولر لا کے تحت، لیکن وہ کرائم نہیں ہے اگر کسی جوینائل نے کمٹ کیا. اس کے لیے پرٹیکولر ٹرمینالوجی لا رکھتا ہے اور وہ ہے جوینائل ڈیلنکوینسی. مینس دیٹس ناٹ اے کرائم، دیٹس اے نیگلیجنس. یعنی وہ اپنی معصومیت میں ایسا کام کر گزرا ہے کہ جو اگر کوئی ایڈلٹ کرے تو کیا ہو؟ جرم. So this is referred to an acts by juvenile that would be considered a crime if committed by an adult, as well as actions that are illegal only because of the age of the offender. The most important thing is the age of the offender. Juvenile crime. اب آگے مزید اس کی چل رہی بات ہے. Juvenile crime or criminal delinquency refers to more serious acts that would be crimes if committed by adults. Status delinquency of offenses include truancy, running. یہ truancy بڑا اچھا لفظ استعمال ہوا ہے. جو یہ بار بار اسکول سے بچے نہیں بھاگ جاتے، وہ جسے ہم کہتے ہیں یہ پھٹ گیا، تو یہ وہ ہے. یہ ٹینڈنسی پوری دنیا میں. This is not only pertaining to Pakistan, this is all over the world. Truancy, running away from home, incorrigibility, habitually disobeying reasonable and lawful commands of a parent, guardian or the custodian. Next. یہ وہی ہے. Also referred to in various statutes as unruly, uncontrollable or unrecoverable governable behavior and the liquor law violations. Next. اچھا جی، adjudicated delinquent. اگلا مرحلہ عدالت کے کرنے کا آ گیا. عدالت نے اس سے ڈیلنکوینٹ تب ڈکلیئر کرنا ہے جب وہ ٹرائل کے بعد یہ ثابت کر پائی ہے پروسیکیوشن کہ اس نے واقعی ایسا کام کر دیا ہے کہ جو کسی بھی ملک کے جوینائل جسٹس سسٹم کی وائلیشن ہے. اس کے کرائمز، اس کے آفینسز میں وہ چیز فال کر رہی ہے، تو اسے وہ کہتے ہیں کہ now he has been adjudicated delinquent.
ہم نے اسے ایڈجوڈیکیٹ کر دیا ہے ڈیلنکوینٹ. اب اس کے لیے عام زبانوں میں اگر کوئی ایڈلٹ یہ کام کرے تو اس کے لیے کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں؟ کنوکٹڈ. جس کے بارے میں جرم ثابت ہو جائے اور پھر اس کے لیے سینٹینسنگ ہم نے کرنی ہے, سینٹینس اس کو اوارڈ کرنی ہے, تو ہم پہلے کنوکشن کریں گے پھر سینٹینس اوارڈ کریں گے. تو جو اسٹیٹ آف مائنڈ ان دی فار دی offender in the mind of the court جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کنوکشن. اس کو ہم نے کنوکٹ کر دیا ہے, اس کے بارے میں جرم ثابت ہو گیا ہے, اب ہمیں اس کی سینٹینسنگ کرنی ہے. اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو جوینائل کے لیے کیا کہا گا؟ ایڈجوڈیکیٹڈ ڈیلنکوینٹ. تو کیا ہے ایڈجوڈیکیٹڈ ڈیلنکوینٹ؟ اور ڈیلنکوینٹ از یوزڈ synonymously to describe the individual who has been found by the juvenile court to have committed a juvenile crime. دی کمیٹی آگے چھوڑتے ہیں اس کو, آگے چلیں. اب آگئی ہے جنٹلمین جو دنیا میں نئے کانسیپٹ چل رہے ہیں. کیونکہ دنیا ہماری طرح LLB کے سلیبس کو 50 سال پہلے بنا کے سو نہیں گئی. وہ بہت پروگریسو ہیں, ان کے سوچنے والے, ان کے دیکھنے والے, ان کے لیڈرز, ان کی انٹیلیجنسیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی سوچی ہوئی باتوں کو اپنے لیڈرز کے ذہنوں میں ڈال دیں اور وہ لیڈر ان کو بعد میں آنے والے جو قوانین ہیں اس کا حصہ بنا دیں. ہمارے ہاں یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں, جو تھنکرز ہیں, جو شاعر ہیں, جو ادیب ہیں, ان کی باتیں صرف ان کے اپنے تک محدود ہیں, یا واہ واہ کرنے تک جو آڈینس ان کی شعر سن کے, ان کی بات سن کے, ان کا کانسیپٹ سن کے واہ واہ کر دیتی ہے, اور اسی مجلس میں اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. باقی پھر وہی چل جاتا ہے جناب کہ پارٹ 1 میں 6 پیپر ہے, پارٹ 2 میں 7 ہے, پھر پارٹ 2 میں 7 ہے. اللہ اللہ کا ایسا. ایک نیا خیال, ایک نئی اپروچ, ایک نیا چیپٹر جو اسٹوڈنٹس کا. پروفیسر ڈیوڈ بی ویکسلر ہیں USA کے, ان کا مشہور عام کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں تھراپیوٹک جورسپروڈنس. یہ لفظ آپ نوٹ کر لیں, یہ آنے والے جتنے قوانین بنیں گے اس میں اس کا پہلو شامل رہے گا. تھراپیوٹک جورسپروڈنس کیا ہے؟ اپلائنگ دی لا ٹو فائنڈ آؤٹ اٹس ہیلنگ کیپیسٹی. اب یہ بات بڑی یونیک ہے, نئی ہے. لا تو لوگوں کے سر اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کو جیل بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کی زندگیوں میں تلخیاں بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کی زندگی سے خوشیاں چھیننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لا کو استعمال کرنا ہے کس کے لیے؟ ہیلنگ کے لیے, زخموں کو منتقل کرنے کے لیے. یہ ہے therapeutic jurisprudence. بیسیکلی یہ ہے کیا؟ نیچے اس کا کانسیپٹ ہے. For many years, judges, lawyers and the justice system officials have been aware in individual cases of how the legal process impacts upon the well-being of those involved. Such as where a judge allows a witness to a short adjournment to collect herself after a difficult time in the witness box, or where a lawyer settles the case on the client's instructions as he can no longer stand the stress of the litigation. اب اگر آپ کو بات اس کی سمجھ آئی تو یہ ہے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں. ہم عدالتوں میں آپ صاحبان کے تعاون سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے مسائل کو جب ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہماری عدالتیں لکھتی ہیں the technicalities should not hinder the process of the justice. یہ لکھا دیکھا ہوگا آپ نے, اس کا مطلب یہی ہے. یہ therapeutic jurisprudence ہی ہے دراصل. ہم ٹیکنیکلٹیز کو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ ان کو برش اسائڈ کریں تاکہ وہ ان کی زندگیوں جو آلریڈی بہت مشکلات آ چکی ہیں اس سے وہ تھوڑا سا ریلیف حاصل کر سکیں. This is called therapeutic jurisprudence. And gentlemen, the concept behind the juvenile justice system is therapeutic jurisprudence. ہم بچوں کے لیے جو کہ juvenile offenders ہیں, ان کے دلوں کے لیے, ان کے
دماغوں کے لیے ہم نے جیورسپروڈنس کا تھراپیوٹک جو اسپیکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا. دس از دی آئیڈیا. نیکسٹ آگے چل رہا ہے. بٹ دی اپروچ واز پیس میل. Until recently, there has been no general theory concerning the impact of legal processes upon the participant well-being and its implications for the attaining justice system objectives. This gap has been filled by the therapeutic jurisprudence. نیچے اس کا ریفرنس ہے. میں اپنے ینگسٹرز جو بھائی ہیں ہمارے جو بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ سیکھ کے جانے کے لیے, ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ریفرنس نوٹ کریں اور انٹرنیٹ پہ جب فیس بک سے فراغت مل جائے تو کبھی کبھار ان صاحبان کے نام بھی جو ہے وہ لکھ کے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. آپ کی زندگیوں میں نئی باتیں شامل ہوں گی, آپ کی شخصیت کا حصہ بنیں گی. نیکسٹ. اچھا, پورا جو سسٹم ہے جو انالیسس سسٹم کا, اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ کانسیپٹ بہائنڈ دا لیگل فریم ورک فار دی جوینائلز. سائیکولوجیکل ویل بینگ, ان کی دماغی جو ویل بینگ ہے یعنی ان کی اچھی جو اسٹیٹ ہے اس کو دماغی طور پر, سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر ان کو بہتر کرنے میں. ریہیبلیٹیشن, جو ٹراما ان کے ساتھ گزر چکا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن. ریفارمیشن, اصلاح ان کی جو نیگیٹو خیالات ان کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی انٹینشنز پہ بات چل رہی ہے کہ پہلے یہ پتا چل رہا ہے انٹینشن ہے کیا, پھر کامن انٹینشن کی طرف جائیں گے. پہلے ذرا انٹینشن کی تعریف ہو جائے. تو وہ جو انٹینشن ان کی ڈیولپ ہو چکی ہیں اس کو پازیٹیو کرنے کی. پھر ہے رسپانسبل فیوچر بیہیویئر. مستقبل میں ظاہر ہے بچے نے بچہ نہیں رہنا, بڑا ہونا ہے, تو بڑا ہو کے اس کا بیہیویئر کیسا ہو. اوائڈنس آف ری آفینڈنگ, ویری امپورٹنٹ. بچے کو اس ایج میں دوبارہ وہی کرائم کمٹ کرنے سے بچانے کے لیے. پھر ہے دی چانس ٹو بی اے گڈ سٹیزن. آف کورس دی پرپز آف ایوری کرائم از ٹو میک دی پرسن ٹو بی اے گڈ سٹیزن ان دا فیوچر. اگر یہ مقصد نہیں ہے کسی دنیا کے نظام قانون کا, نظام انصاف کا, تو وہ ایک فیلڈ نظام ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا نظام انصاف آہستہ آہستہ بڑی درست ڈائریکشن میں اسی طرف بڑھ رہا ہے. اگلا ہے جی ڈائیورشن اینڈ الٹرنیٹیو. اس کو نئے راستے بتانا کہ بھائی یہ نہ کرو, یہ کرو. نیکسٹ, کوڈ کنٹرول پروبیشن. پروبیشن کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں, جو گڈ کنڈکٹ پروبیشنرس اور ریکلیمیشن اینڈ پروبیشن جو قوانین ہیں ہمارے آگے ڈسکس ہوں گے. اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے سینٹینسنگ ان کی نہیں کرنی, ان کو جیل میں نہیں بھیجنا, ہم نے ان کی پروبیشن کرنی ہے, ان کی درستگی آپ یوں سمجھیے ان کے بیہیویئر کی وہ کرنی ہے. نیکسٹ, یہ ہے جی لیگل سینیریو ہمارا. ظاہر ہے ہم نے یہ ساری باتیں کسی قانون کے تحت امپلیمنٹ کرنی ہے. تو قانونی ڈھانچہ, وہ فریم ورک, وہ کیا ہے جو اس پورے جو ہے سسٹم کے پیچھے کام کر رہا ہے. اسٹیٹس رسپانسبلٹی ہے انڈر CRC. یہ ہے جی کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ. یونائٹڈ نیشن کا یہ ایک کنونشن ہے, بہت سارے دوسرے کنونشنز کی طرح, جو کہ بنیاد ہے دنیا کے ہر جو یونائٹڈ نیشن سسٹم اور اس کے تحت جو چلنے والا پورا ایک نظام ہے اس کی. ہمارے ہاں بھی جو یونائٹڈ نیشن سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, ریٹیفائی کیا ہوا ہے اس کو, اس لیے پاکستان نے ہر صورت اس کے جو کنونشن کی جو پرنسپلز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آرٹیکل 25(3) of 1973 Constitution enables the state to enact special provision for the children. اگلا ہے جی رپورٹ آف لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان. لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ ریسرچ کرتا ہے فار فیوچر لیجسلیشن, اور اس میں چلڈرن یعنی کہ جوینائلز کے لیے بھی کافی ساری انہوں نے جو ریسرچ ہے وہ کر رکھی ہے, اس کے لیے بھی موجود ہے. پھر ہے جی جوینائل سسٹم آرڈیننس ہمارا 2000 جو لا پاس کیا ہے گورنمنٹ نے 2000 میں اس پورے سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اگلا ہے جی جوینائل سسٹم رولز. سسٹم کے تحت کچھ رولز بنے
قانون کے تحت رولز ہوتے ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورا ایک نظام، ایک SOP جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہے جی لاہور ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر والیوم 3 چیپٹر 22 گائیڈنس فار دی کورٹس ٹو کنڈکٹ ٹرائلز آف دی جوینائلز. یہ پڑھنا آپ سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ سب جو بیشتر لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ کمنگ جو آپ کے آنے والے ایگزامس ہیں، مختلف قسم کے لیگل ایگزامس ہیں، ADPPs ہیں، ADS ہیں، جوڈیشری کے ایگزامس ہیں، ان کے لیے آپ ڈیفینیٹلی تیاری کرنے کا جو ہے وہ رکھتے ہیں، اپنے دل میں ایک خواہش رکھتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نوٹ کرتے جائیے، یہ آپ کو ایج دیں گی باقی لوگوں سے ہٹ کے. آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کے قوانین ہیں CRPC، CPC، PPC، قانون شہادت، یہی سب کچھ نہیں ہے. ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز آپ کو ہر صورت پڑھنا، ان کو ملا کے وہ بہت ضروری ہے. یہ چلتے چلتے ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے شیئر کیا. پھر ہے جی پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 82، 83، 306، 308 اور 337M. یہ بھی چلڈرن اور ان سے ریلیٹڈ جو آفینسز ہیں اس کو ڈیفائن کرتا ہے. کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 29B ہے، ٹرائل آف جوینائل جو ہے اس کے بابت ہے کہ کیسے کرنا ہے کورٹ میں، کیونکہ یہ پروسیجر لا ہے CRPC، تو یہ پروسیجر کو ڈیفائن کرتا ہے. نیکسٹ، آبجیکٹ آف JSO، کیا مقصد ہے اس کا؟ promulgated to provide for the protection of the children involved in the criminal litigation and their rehabilitation in the society. Had to be given a liberal interpretation to achieve its objective and to create conditions and the environment so that the children below the age of 18 years involved in the criminal litigation could be provided an opportunity to become useful and respectable members of the society. دراصل یہ ہماری آنریبل ہائی کورٹ نے 2002 MLD 1817 میں راجا امان اللہ ورسز ڈسٹرکٹ کیس میں یہ ہولڈ کیا. یہ وہاں سے لیا. یس، ڈیو پروسیس اینڈ دی سینکشن آف دی لا. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیو پروسیس آف دی لا. ڈیو پروسیس آف دی لا بہت ہی وسیع ٹرم ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اپنے ڈیو یعنی کہ جو ناگزیر تقاضے ہیں اس کے مطابق ڈیل کیا جائے. تو جو جوینائلز ہیں ان کے ناگزیر تقاضے کون سے ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، ڈسکس کریں گے، یہ وہ ہیں. Due process of law is maintained even though special treatment is given to juvenile offenders through JJSO 2000. All the procedure of the CRPC is to be followed except what is provided in the JJSO. So that یہ supplement کر رہا ہے CRPC کو. یہ بات سمجھیے گا، یہ supplement کر رہا ہے CRPC کو. یعنی جہاں اس سے ریلیٹڈ پروویژنز آ جائیں گی CRPC کی، وہاں پہ اس میں دی گئی جو پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا، اور جہاں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا کوئی میٹر تو CRPC جنرلی فالو ہوگا. Next is sanction of law is there where instead of a conviction and the sentence, JJSO encourages use of probation law so that the juveniles may rehabilitate, diversion or restorative justice. Next, defense of criminal responsibility. یعنی وہ کہتا ہے کہ criminal responsibility جو ہے اس کا بیسیکلی یہ ڈیفنس ہے. آپ جانتے ہیں کہ لا کہتا ہے کہ جب کسی کے اوپر جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ہر صورت آپ نے امپلیمنٹ کروانا. تو اس کے لیے ڈیفنسز جو ہیں جیسے 76 سے 106 تک PPC میں جنرل ایکسیپشنز ہیں. بیسیکلی وہ ڈیفنسز ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں فعال کر رہے ہیں، وہ ایکسیپشنلی ڈیل ہوں گے لا کی نظر میں، بیکاز وہ جنرل فریم ورک کا حصہ نہیں ہے. باقی اوفینسز جو ہوں گے، نیکسٹ جو ہوں گے، جو ان 76 سے 106 کی پروویژنز میں فال نہیں کرتے، ان کے لیے پروسیجر الگ ہے، اور ان جنرل ایکسیپشنز میں آنے والے لوگوں کے لیے پروسیجر الگ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی الگ ہے. سو emphasizes on the JJSO has not altered the defense of criminal responsibility, reference section 14 JJSO ordinance not to derogate from the other laws. اگر آپ JJSO پڑھیں بہت ہی چھوٹا سا آرڈیننس ہے، اس میں 2-4 آرڈیننس سیکشنز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں حقیقی معنوں میں. ان میں سے ایک 14 ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کسی دوسرے لا کو ڈسٹرب نہیں کرتا، سوائے چند چیزوں کے بتاتا ہے کہ اس کا یہ اسپیشل پروسیجر ہوگا.
emphasizes on the diversion to avoid anti-therapeutic impact of the law on juveniles. وہی بات جو ہم therapeutic jurisprudence میں ہم بات کر رہے تھے کہ anti-therapeutic جو باتیں ہیں اس کو avoid کرنے کے لیے JJSO جو ہے اس کو promulgate کیا گیا. Juvenile below age 7, no criminal responsibility on reference section 82 PPC. PPC کا بھی ذکر ہوا. Between the age of 7 and 12. اب یہ وہ حالتیں دیکھیں 7 سال سے کم عمر تک یا 7 سال تک اس کے لیے کیا لا سمجھتا ہے, اور 7 سال سے 12 سال تک کا جو بچہ اگر کوئی offense commit کرے گا تو اس کے لیے لا کیا سمجھتا ہے. 7 سال تک کیا ہے, below age, یعنی below age سے مراد 7 سال تک ہی ہے. below age no criminal responsibility whatsoever, اس کے اوپر کوئی criminal responsibility نہیں ہے 7 سال تک کے بچے کے لیے. اور اس کا بڑا نیگیٹو یوز بھی آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. یہاں 5 سال کے بچے جو ہیں بڑے ہی ٹرینڈ جیب کترے ہیں, بڑے ہی ٹرینڈ جو ہیں وہ ٹھگس ہیں, اور ایون ہمارے جو نان اربن ایریاز ہیں اس میں قتل تک ان بچوں سے کروائے جاتے ہیں. بچے کو کیا پتا, بچے کو صرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو اس طریقے سے کر کے یہ پریشر ہے اس کو بس کروا دو, and then there will be no criminal responsibility. So we have to take care of this aspect as well. میں سمجھتا ہوں کہ لا کو سوسائٹی کے مطابق پروملگیٹ ہونا چاہیے. کچھ باتیں ہم نے ویسٹ سے ایز اٹ از لے لی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا, ڈیوائڈ آف دی جو سرکمسٹانسز ایگزسٹ کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں اس کے. نیکسٹ ہے juvenile below between the age 7 and 12 can take this defense only if it is proved that they were of immature understanding. یہاں پہ کچھ انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ یہ ڈفرینشیٹ کیا جائے گا کہ کیا اس بچے کی انڈرسٹینڈنگ امیچور تھی یا میچور تھی. تو امیچور انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگین وہی بات ہے, shifts responsibility on court's shoulders to use discretion properly and in a way where the well-being of the juvenile can be ensured. Next. یہ آ گیا ہے جی ٹرائل, various stages of the juvenile case, a glance of JJSO. ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ JJSO نے کیسے امپیکٹ کیا ہے جنرل کرمنل ٹرائل. کرمنل ٹرائل کیا ہے آپ سب جانتے ہیں, وہ آپ پڑھ رہے ہیں CRPC میں. میجسٹریل ٹرائل الگ ہے, سیشن ٹرائل الگ ہے, وہ سب جانتے ہیں آپ. یہاں پہ مقصد دراصل آپ لوگوں کو پڑھانا تو ہے ہی نہیں, یہ بیسیکلی دہرانا ہے سو دیٹ کہ ہم مل کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ری تھنک کرتے ہیں. So this is not a new thinking, this is actually rethinking. یہ ہم ری تھنک کرتے ہیں. تو کیا ہے پری ٹرائل سٹیجز کیا ہے جی, اریسٹ اینڈ بیل سیکشن 10 ہے JJSO کا. سب سے امپورٹنٹ سیکشن اس پورے آرڈیننس میں وہ یہ ہے سیکشن 10. وہ بتاتا ہے کہ جناب اگر ایک شخص کو, ایک بچے کو جرم کمٹ کرتے ہوئے سے وہ پکڑا جائے, پولیس والا پکڑ لے تو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی. انویسٹیگیشن ایز پر CRPC ایکسپٹ وٹ از ان JJSO. انویسٹیگیشن ویسے ہی ہوگی, ظاہر انویسٹیگیشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی, لیکن ٹریٹمنٹ اس کا اس کے ساتھ عام ملزموں والا نہیں ہو. نو ہینڈکفس اور فیٹس, بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں یہ نہیں لگائی جائیں, نیور ایور. لیکن آپ نے ایسے ناقابل اندیش پولیس آفیسرز, IOs ہر روز دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ نے دیکھے ہوں گے جو بچوں کو ہتھکڑیوں میں لے کے آتے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ انہیں اس کا پتہ ہوتا ہے. وہ صرف ہماری سوسائٹی میں مخالفین کے پے رول پر ہوتے ہیں, ان کے پیڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ان کو, ان سب کو ہتھکڑیوں میں پیش کرنا ہے. مقصد صرف یہ ہے تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے. اگلا ہے جی انکوائری ٹو ڈیٹرمن ایج ایٹ دی ارلیسٹ اپرچونٹی. اب سپریم کورٹ نے بڑی شاندار
جو ججمنٹ دی ہے وہ یہ ہے, PLD 2004 سپریم کورٹ 758. Gentlemen, this is the hallmark case of the juvenile justice system. بہت ساری باتیں سپریم کورٹ نے اس کیس میں ڈسکس کی ہیں, اور یہ وہ لینڈ مارک اتھارٹی ہے کہ جس نے انیشیلی بتایا تھا کہ اس سسٹم کو کیسے رن کرنا ہے. انکوائری اینڈ ٹرائل, سیپریٹ چلان اینڈ ٹرائلز, چلان بھی الگ ہوگا اور سیپریٹلی جو ہے وہ رن کرے گا. ان کیمرا ٹرائل ود نو پبلسٹی, ان کیمرا آپ سمجھتے ہیں, ناٹ اوپن ٹرائل. یو کین سے کہ سیپریٹ ٹرائل آپ اس کو کہہ لیں, جیسے ہمارے ہاں کورٹس میں عام طور پر اوپن ٹرائلس ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے اسپیشل پروویژن جو ہے وضع کی گئی ہے کہ ان کیمرا ٹرائل ہوگا. ان کیمرا ٹرائل سے مراد کہ وہاں پہ کوئی غیر ضروری آدمی نہ ہو, تاکہ جو جوینائل ہے, جو چائلڈ ہے, اس کی نفسیات جو ہے وہ نہ ڈسٹرب ہو سکے. مقصد سارے کے سارے سسٹم کا چائلڈ کو ان باتوں سے بچانا ہے جو باتیں ہمارے اس سسٹم کا حصہ ہیں, اور اس میں یہ بڑی ہی گہرائی تک چلی گئی. انوالومنٹ آف پروبیشن آفیسر اینڈ گارڈین. پروبیشن آفیسر آپ جانتے ہیں ایک آفیسر ہوتا ہے گریڈ 17 کا, ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ پروبیشن آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے پروبیشن کے آفس کو مینٹین کرنا ہے فرسٹ اوفینڈرز یا جوینائل اوفینڈرز, ان دونوں کے لیے اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی ایک قسم کی کنوکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی, اس میں وہ اس کی ریفارمیشن کرتا ہے, اس کو ٹائملی اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپیئر ہونا پڑتا ہے پروبیشن آفیسر کے پاس, اس کی حاضری لگتی ہے, اس کو وہاں پہ سمجھایا جاتا ہے. یہ دنیا کا ایک جدید سسٹم تھا جو کہ ہمارے ہاں باقی سارے سسٹم کی طرح ممروج ہو چکا ہے. نیکسٹ, فری لیگل اسسٹنس ایٹ دی ایکسپینس آف دا اسٹیٹ. اگر اس بچے کے پاس ایکسپینسز ادا کرنے کے جو ہے وہ ذرائع نہیں ہیں تو اسٹیٹ اس کو پرووائڈ کرے گا. اسٹیٹ نے ویسے باقی سب کے لیے بھی یہ رکھا ہے. یوز آف الٹرنیٹیو سینٹینسنگ. الٹرنیٹیو سینٹینسنگ یہ ٹرم ہے, نوٹ کر لیجیے اس کو. الٹرنیٹیو سینٹینسنگ بیسیکلی از پروبیشن. جو اوریجنل سینٹینسنگ ہوتی ہے وہ وہی ہے جو CRPC اور PPC بتاتی ہے. الٹرنیٹ سینٹینسنگ از دی پروبیشن ایکچولی. پھر ہے دی نو سینٹینس آف کیپٹل پنشمنٹ اور لیبر. یہ آپ جانتے ہیں ان کو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت نہیں دی جا سکتی. پوسٹ ٹرائل سٹیج. اب آ گئی ہے پوسٹ ٹرائل سٹیج. ایک ان کے ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے, انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے پوسٹ ٹرائل دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے. کورٹ کنٹرولڈ پروبیشن. کورٹ کنٹرولڈ پروبیشن ہوگی, یعنی اس پروبیشن کے پروسیس کو کورٹ ایگزامن کرے گی اور کورٹ ہی آرگنائز کرے گی. سیکنڈ ہے پلیسمنٹ ان فورسٹ انسٹیٹیوشن. فورسٹ انسٹیٹیوشن آپ سمجھتے ہیں بچوں کی ریفارمیشن کے لیے بنایا گیا انسٹیٹیوشن, جسے ہم بعض لوگ ہمارے یہاں بچوں کی جیل بھی کہتے ہیں, وہ دراصل بچوں کی جیل نہیں ہے. نیکسٹ, انکوائری ٹرائل اینڈ پروبیشن جنرل. پروسیجر ول بی سیم ایز آف CRPC. نو فیٹرز اینڈ کفس, فری لیگل ایڈ, پروسیڈنگس میں بھی ان کیمرا. یہ چل رہا ہے آگے. During inquiry and trial, ensure presence of probation officer and guardian of juvenile. عدالت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جب اس کا ٹرائل کرے تو ساری عدالت خالی ہو, پروبیشن آفیسر ہو اور بچے کا گارڈین وہاں پہ موجود ہو صرف, اور اس کے علاوہ کسی شخص کو عدالت میں موجود رہنے کی اجازت نہیں ہے. کانسیپٹ آف ٹیم ججمنٹ. بیسیکلی ٹیم ججمنٹ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. ٹیم ججمنٹ کا مطلب بھی یہی ہے, پروبیشن آفیسر, جج اینڈ دی گارڈین, یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں, یہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس بچے کے فیوچر کو, اس کے ٹرائل کو, کہ جس کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے ایز اے جوینائل ڈیلنکوینٹ. سوشل جسٹس انسٹیڈ آف لیگل جسٹس. اب بیسیکلی ٹیم ججمنٹ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں. ٹیم ججمنٹ کا مطلب بھی یہی ہے, پروبیشن آفیسر, جج اینڈ دی گارڈین, یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں اس بچے کے فیوچر کو, اس کے ٹرائل کو, کہ جس کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے ایز اے جوینائل ڈیلنکوینٹ. سوشل جسٹس انسٹیڈ آف لیگل جسٹس. اب بیسیکلی ٹیم
جو تھراپیوٹک جو اسٹوڈنٹس کا سسٹم ہے اس کی ایک ذیلی ٹرم ہے. ویل بینگ اینڈ ریہیبلیٹیشن از پاسبل اف دی جج از ایکٹیولی انوالوڈ. یہ آپ جانتے ہیں ججز کے لیے ہے. اور ڈیفینیٹلی جو لائرس ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایڈوکیٹس آر دی آفیسرز آف دی کورٹ, سو دے آر پارٹ آف دی کورٹ. ایکچولی لا توقع رکھتا ہے کہ جب ایک کورٹ ٹرائل کر رہی ہو تو جو آفیسر آف دی کورٹ ہے وہ کورٹ کو اسسٹ کرے, بیکاز ہی از آفیسر آف دی کورٹ. ہی از ناٹ دی ریپرزینٹیٹو, ہاں ہی از دی ریپرزینٹیٹو آف دی کلائنٹس ایز ویل. جس کے لیے اس نے اپنا پاور آف اٹرنی سبمٹ کیا ہے وہ اس کا ریپرزینٹیٹو بھی ہے, لیکن اس سے بڑی ذمہ داری اس کی ہے بینگ دی آفیسر آف دی کورٹ. ڈٹرمینیشن آف دی ایج. حضرات یہ جو مرحلہ ہے یہ اس پورے ٹرائل کا جو کہ جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت ہوگا اس کی سب سے اہم بات یہ ہے دی ڈٹرمینیشن آف دی ایج, کہ کیا یہ شخص, یہ بچہ, یہ اوفینڈر جوینائل ہے بھی یا نہیں. کیونکہ جیسے ہی عدالت اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے گی کہ یہ جوینائل ہے, لا کی ٹریٹمنٹ اس کے بارے میں تبدیل ہو جائے گی. سو ہمیں بہت کیئرفلی اس بابت فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جوینائل ہے یا نہیں ہے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی اپیرنس میجر ہونے کے باوجود آپ کو اس شک میں مبتلا کر دے گی کہ کہیں یہ مائنر جوینائل یا چائلڈ تو نہیں ہے نا ایسے لوگ. تو اس صورت میں عدالت کو بہت کیئرفلی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس میں دو طریقے, ایک تو ہے جو اس کا ڈاکومنٹری پروف, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ, اس کا بے فارم جو ہمارے ملک میں چلتے ہیں, اس کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ, اس کے اسکول ڈاکومنٹس, یہ اس کا ڈاکومنٹری پروف ہے جس سے اس کی ایج ڈٹرمن ہو جائے گی. اور دوسرا ہے میڈیکل, اینڈ دیٹ از فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ جانتے ہیں ہم عدالتوں میں کرواتے ہیں جس کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ کروائے جناب, یہ تو جوینائل ہے, یہ تو اسپیشل ٹریٹمنٹ کا حقدار ہے. سیکشن 7 کہتا ہے if a question arises as to whether a person before it is a child for the purpose of this ordinance, the juvenile court shall record a finding after such inquiry which shall include a medical report for determination of the age of the child. So this is the prime responsibility of the court to determine the age of the person who is appearing as an accused before the court. اور یہ بعض اوقات بڑا ہی ٹرکی اور بڑا ہی گروسم قسم کا یہ پرابلم بن جاتا ہے اس کی ڈٹرمینیشن آف ایج. نیکسٹ ہے جی ریسنٹ سپریم کورٹ ججمنٹس. اچھا, سپریم کورٹ نے جو بنیادی ججمنٹ پہلے ہم نے یہاں پہ شیئر کی, اس کے علاوہ ایک اور ججمنٹ جو ہے وہ PIT 2009 سپریم کورٹ 777 ہے. کیونکہ سپریم کورٹ آپ جانتے ہیں از اے انٹرپریٹنگ انسٹیٹیوشن, پاکستان کی قانون اور آئین کی وضاحت اور تشریح کرنے والا انسٹیٹیوٹ. تو جب یہ نیا یہ قانون پاس ہوا تو کسی کے پاس یہ یارڈ سٹک نہیں تھی کہ ہم نے اس کی ایج کے بارے میں کیا میڈیکل کو فوقیت دیں یا ڈاکومنٹ کو فوقیت دیں. ہم نے پہلے کون سا کرنا ہے, میڈیکل کرنا ہے پہلے یا پہلے ہم نے ڈاکومنٹ چیک کرنے ہیں, ویٹیج کس کو دینی ہے. تو اس صورت میں سپریم کورٹ نے یہ دو ججمنٹس جو ہیں یہ پاس آن کی ہمارے لیے, اور بہت آسانی ہوگی. دونوں صورتوں میں عدالت کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ سبب کی ہوتی ہے. نیکسٹ پھر ہے جی the word shall include in the section 7 of JSO are of the great significance, hence Supreme Court held medical evidence falsification test cannot be dispensed with. وہ کہتے ہیں آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. 2004 SCMR 121 اور 2004 SCMR 218
exceptional circumstances medical test can be dispensed with. اب یہ بھی چونکہ ہم کرمنل لا میں جانتے ہیں کہ کرمنل لا کا ہر کیس اپنے الگ فیکٹس رکھتا ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں پرنسپلس. یہ وہ بات. نیکسٹ ہے پاسبل آؤٹ کم آف کلاسیفیکیشن ٹیسٹ. Possibility of difference of 1 year on both the sides cannot be ruled out. یہ نیچے judgments ہیں. The view favorable to the accused is to be accepted. پہلے بھی accused is the favored son of law ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ تو وہ juvenile ہے. تو پھر ہر فیصلہ ہر بات اگر جا سکے, یہ بڑی اہم بات ہے, اگر جا سکے تو اس کی فیور میں جائے. نیکسٹ. If a question rises, court not to make someone to raise the question of age. عدالت نے اس کا انتظار نہیں کرنا کہ accused کے counsel آ کے یہ کہیں کہ جناب یہ juvenile ہے. This is the prime responsibility of the court whenever an accused appears before the court to determine the age first. If he appears to be a child or the minor or a juvenile, it is the obligation of the court to suspend all proceedings to hold inquiry to determine the age. سب سے پہلا کام, چونکہ جیسے ہی ایج ڈٹرمن ہو جائے گی سارے ضابطے, سارے قانون, ساری باتیں بدل جائیں گی. انکوائری اب بیسیکلی وہ پروسیس جس کے ذریعے سے ایج ڈٹرمن کی جاتی ہے, قانون میں اس کا نام انکوائری لکھا ہے. انکوائری ناٹ اسپیسیفائڈ ان دی JJSO. JJSO اس کے بارے میں خاموش ہے. آرڈیننس ڈٹرمینیشن آف ایج کے بارے میں خاموش ہے. ہینس کورٹ کین انیشیٹ سو موٹو انکوائری. یہ نیچے 2009 PCRLJ یہ ہائی کورٹ کی رولنگ ہے. Court can take evidence and some original record of the birth or the medical certificates whatsoever is available. Next. Arrest and bail. چونکہ ہم یہ پروویژن ڈسکس کر رہے ہیں JJSO کی, سو تھوڑا سا خشک تو ہو گیا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں ہوا. Thank you very much for your. Next, 15 years or less. All non-bailable offences with punishment of less than 10 years imprisonment to be treated as بہت ہی بڑا ریلیف ہے. سب سے پہلے پولیس کے چنگل سے تو نکال لینا اس کو. ہارش ٹریٹمنٹ جو اس کے ساتھ تھانے میں ہو رہا ہے, پہلے اس کا تو فیصلہ کر لینا. بٹوین دی ایج 15 and 18 ڈسکریشن از ود دا کورٹ. عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور پہلے ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے کہ دیٹ مسٹ بی ان دی فیور آف جوینائل. The character and the previous record will be taken into consideration. اب جانتے ہیں. However, no juvenile will be allowed to remain in jail with adult accused either be handed over to a guardian or a child welfare institution or a probation officer. کچھ ایسے بچے بھی آ جاتے ہیں حضرات جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. ہوتے ہیں نا گھر سے بھاگے ہوئے بچے جن کے بارے میں پولیس کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے کون اس کا گارڈین ہے. عدالت کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ بھیجیں اس کو. تو اس کے لیے پھر پروبیشن آفیسر جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. نیکسٹ. لیسنز لرن اینڈ دی نیڈ ٹو بی لرن. جینٹلمین, یہ کچھ ڈسکشنز پڑھنے اور ریسرچ کے بعد یہ کچھ چیزیں نکلی ہیں کہ جن کو امپلیمنٹ کیا جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کہ اگر ہم جوینائل کے لیے ایک اچھا سسٹم بنانا چاہتے ہیں, محض ایک قانون پاس کر دینا اور کچھ رولز بنا دینا, اگر وہ ٹرو اسپرٹ کے سے ہٹ کے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی اچھا رول پلے نہیں کرتا. وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جوینائل کے لیے ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ بنا سکے, جیسے کہ ڈیولپ ورلڈ میں ہوتا ہے, جیسے ویسٹ اس کو کر رہا ہے. Immediately after the arrest of a juvenile, the officer in charge of the police station must inform either parents or the guardian of a juvenile without his permission.
child will have no legal guarantee as afforded by the juvenile justice system. Next, sharing of information with the Directorate of the Reclamation and the Probation is the Reclamation and Probation officers को हम कहते हैं. Probation is the responsibility of the police officer. The information sharing the probation officer is not made compulsory, which in a way also hinders the access to justice to juveniles and can help the judge while deciding the matter. The police must determine the age of accused which can. अब ये बात देखें, पुलिस क्या करती है? पुलिस सिर्फ पकड़ती है और अदालत के पास करती है. अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो कभी नहीं बताती. हालांकि ये आप जानते हैं पुलिस रूल्स में लिखा है कि जिसको भी उन्होंने अरेस्ट करना है उसका जो हुलिया, उसकी एज, उसके डिटर्मिनेशन उसने करना है. अब कई ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें बच्चे की यानी कि ऑफेंडर की एज कुछ और है और उसने कुछ और लिखी है. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द जुवेनाइल अक्यूज्ड विद 24 hours is constitutional and legal requirement which must be acted upon priority basis. Likewise, children are produced before court along with the adults. This practice must be one. बार बार एक चीज के ऊपर जो एम्फेसिस हो रहा है वो यही है कि जब इसका ट्रायल हो तो एडल्ट अक्यूज्ड इसके साथ ना हो. पुलिस रिपोर्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर मस्ट बी सबमिटेड विदाउट डिले. एंड वो तो आप जानते हैं 173 की रिपोर्ट जो है, यूज ऑफ टॉर्चर फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चाइल्ड ऑफेंडर शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट, पुलिस स्टेशंस नीड टू बी एस्टैब्लिश अ डेटाबेस. जो चीज़ मिसिंग है हमारे सारे सिस्टम में, एक बस्ता अलिफ और बस्ता बे और बस्ता आपने सुना होगा. शाह साहब तो हमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. खुद मुझे भी कोई इतना खास इसका नहीं पता कि ये क्या कौन कौन से बस्ते हैं. ये क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 3 के जो बस्ते हैं, तो एक डेटाबेस तो होता है उनके पास जिसमें वो रखते हैं कि ये फर्स्ट ऑफेंडर था, ये हार्डन क्रिमिनल है, ये इश्तिहारी है, ये जनाब फलां चीज़ों में मतलूब है. होता तो है, लेकिन डेटाबेस हमारे इस मामलों में जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो ये है कि जैसा डेटाबेस नादरा रिकॉर्ड कर रही है, जब एक बच्चा पकड़ा जाए तो उसका फौरन रिकॉर्ड वहाँ पे क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो. उनको बस्ते, उनको रजिस्टर और ये जो दफ्तर है ये ना उनको तलाश करने पड़े. The juvenile offenders are kept in police lockups along with the adults. जब देखें ये हो रहा है, उनके पास कोई सेपरेट लॉकअप नहीं है. The need is to be considered separate custody places. तो लॉकअप ना कहलाए, कस्टडी प्लेस कहलाए. Immediately after arrest with police stations. Method of lodging complaints by child or his guardian must be made simple and prompt with swift investigation. हमारे जो पुलिस रूल्स के तहत जो प्रोसीडिंग होती है 154 की रिपोर्ट जो सिलसिला चलता है वो जानते हैं वो कैसा है, आप सब लोगों को पता है. नेक्स्ट, where the juvenile commits a bailable offence, he should be released on bail with or without surety. ये कभी नहीं होता, पुलिस कभी नहीं करती. पुलिस अदालत के ऊपर छोड़ती है, हमेशा अदालत के कांधों पर बंदूक रख के चलाती है. The bail provision of young offenders are far more liberal than those applicable under CRPC and these must be applied without hesitation. The juvenile offender is afforded legal assistance by the state. Further appointment of panel of lawyers is the responsibility of session judge, which should be selected at all levels without delay. Next, often the juvenile trial proceedings get protected due to unavailability of the document pertaining to the age of offender. फौरी तौर पर वो कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से बाज़ का ट्रायल लंबा हो जाता है कि इसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, डिटरमिन ही नहीं हो रहा इसकी एज क्या है. The court has to refer back the age determination issue to medical report. Child offender continues to languish in jail and in his or her trial proceedings do not commence till the production of the medical board's report. This caused an ordinary delay and has to be rectified at the initial stage by police. Next, since there is no juvenile courts, अब आ गई है बात juvenile courts की. हमारे यहाँ एक ही मैजिस्ट्रेट 337 के ट्रायल भी कर रहा है, 420, 461 का भी ट्रायल हो रहा है और उसी कोर्ट में जुवेनाइल का ट्रायल भी होता है. ऐसा ही है ना जी. हमारे पास तो इवन मैजिस्ट्रेट के लिए ही इतनी बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पे वो अच्छे तरीके से बैठ के काम कर सकें.
کو جا کے ایک الگ سے جوینائل کوڈ بنائی جائے، لیکن یہ ایک ریکمنڈیشن ہے جو دنیا کرتی ہے. دنیا میں ایک الگ سے جوینائل کوڈ ہوتی ہے جہاں پہ صرف جوینائل کا ٹرائل ہوتا ہے. The judge presiding over the juvenile offenders case should sentence him or her only as the last resort. یعنی اس سے پہلے وہ تمام حربے اپنا لے تو اسے سینٹنس نہ کرنا پڑے. Next. Juvenile courts should be set up in the major city of Pakistan in order to provide an enabling environment to juvenile offenders. The number of probation officers should be increased. ہمارے یہاں چھند میں probation officer ہے. اب آہستہ آہستہ انہوں نے غالباً تمام ڈسٹرکٹ لیول پر پروبیشن آفیسر کر دیا جو کہ تحصیلس کو بھی وزٹ کرتا ہے، وہاں پہ بھی وہ جاتا ہے. لیکن وہ ایک آدمی ہے، شاید ایک آدھ اس کا کوئی اسٹاف ممبر ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، وہ خود ایک قانونی یتیم ہے. وہ کیا کرے گا؟ کوئی رجسٹر اس کے پاس ہوتا ہے، وہ عدالت میں آتا ہے، جی وہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں بندہ، پولیٹر اس کو بتاتا ہاں جی ہے یہ بندہ، نام لکھ لیں اس کا، اچھا اس کو فلاں ڈیٹ دے دی، اس کو میرے پاس پیش کر دیں. اب وہ بندہ جائے نہ جائے اس کے پاس کوئی کوارڈینیشن. یہ پروبیشن آفیسر بالکل ایسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ انگلی کو مٹی چاڑی. دی ممبر آف پروبیشن آفیسر شوڈ بی انکریزڈ. نیکسٹ. All the key stakeholders in association with the juvenile justice system must know their respective legal responsibilities, initiations and the possibilities. The judge is the pivot around whom the entire function of the juvenile system revolves. Next. The female juvenile offenders. Another very, very important and sensitive aspect. Female juvenile offenders. Female کے بارے میں ویسے ہی لا ڈفرینٹ آپ جانتے ہیں، سوائے چند ایک جو قتل اور دہشت گردی کے جو offenders ہیں ان کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ بھی الگ ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ بھی الگ ہوتی ہے.